बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 10 अप्रैल 2021 बरोज़ हफ्ता 27 शबान बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, सऊदी अरब के बदलते हालात, बदलते कानून से परेशान हैं और बर वक्त खबरों पर नजर रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुंच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी। बात होगी 50 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों की, इसके अलावा बात होगी मस्जिद अल हराम, मस्जिद अल नबवी की, बात होगी कोरोना के बढ़ते केसेस की, बात होगी फ़्लाइट्स के बारे में, इसके अलावा छुट्टी वालों की इकामा, जवाज़ात और बहुत सी अहम खबरें शामिल हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे अपनी पहली खबर के साथ। 50 साल से ज़्यादा उम्र के वर्कर्स के लिए कम से कम सैलरी का नया कानून। सऊदी अरब की जनरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल इंश्योरेंस, जिसको गोसी कहते हैं, उसने 50 साल से ज़्यादा उम्र के वर्कर्स के लिए नई सैलरी का नफाज कर दिया है। अल-इक्तिसादिया के मुताबिक गुज़श्ता साल नवंबर में उजरत बढ़ाने का ऐलान किया गया था। आजरों से कबीलों से कहा गया था कि वो सऊदी वर्कर्स जो 50 साल या उससे ज़्यादा उम्र के हैं उनकी उजरत बढ़ानी चाहिए और उनकी माहाना सैलरी कम से कम 4000 रियाल की जाए। इससे पहले उनकी सैलरी कम से कम 3000 रियाल थी। सऊदी वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद अहमद अल-राजी ने गुज़श्ता साल नवंबर में तमाम वर्कर्स की उजरत बढ़ाने का ऐलान किया था और कहा था कि यह फ़ैसला 5 माह बाद नाफ़िज़ुल अमल होगा। 56 लाख से ज़्यादा अफराद ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली। सऊदी अरब में वज़ारत सेहत ने कहा है कि ताज़ा तरीन अददोशुमार के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की 56,82,551 खुराकें दी जा चुकी हैं। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत सेहत ने बयान में कहा कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 500 से ज़्यादा सेंटर्स में मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को 1,97,300 खुराकें दी गई हैं। याद रहे कि वज़ारत सेहत ने वैक्सीन का पहला मरहला 17 दिसंबर 2020 को शुरू किया था, जबकि दूसरे मरहले का आगाज़ 18 फरवरी 2021 को किया गया। नए मरहले के दौरान जो है सेंटर्स जो हैं, दूसरे वैक्सीन सेंटर का जो जाल है पूरे मुल्क में फैला दिया गया, जहां सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की सेहती एप्लीकेशन के ज़रिए मुफ्त वैक्सीन लगवा रहे हैं। वज़ारत सेहत ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से कहा है कि उन्होंने अभी तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई और रजिस्ट्रेशन नहीं कराई तो फौरी तौर पर सेहती एप्लीकेशन पर अपना और घर के दीगर अफराद का रजिस्ट्रेशन कराएँ और कोरोना वैक्सीन लगवाने का एहतमाम करें। मस्जिद नबवी में वायरस से महफूज अफराद ही दाखिल हो सकेंगे। मस्जिद नबवी की इंतज़ामिया ने बयान जारी करके कहा कि यकम रमज़ान मुताबिक 13 अप्रैल 2021 से सिर्फ उन लोगों को मस्जिद नबवी और उसके सहनों में दाखिल होने की इजाज़त होगी जो कोरोना वायरस से महफूज हो चुके होंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक मस्जिद नबवी इंतज़ामिया ने कहा कि तवक्कलना एप्लीकेशन के ज़रिए ही मस्जिद नबवी के लिए इजाज़तनामे जारी होंगे। इसके अलावा किसी भी ज़रिए से हासिल करदा इजाज़तनामा नाकाबिल कबूल होगा। मस्जिद नबवी की आमद का इजाज़तनामा कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले या पहली खुराक पर 14 दिन मुकम्मल करने वाले या कोरोना से शिफायाब अफराद को दिए जाएंगे। याद रहे, इससे पहले वज़ारत हज और उम्रा बयान जारी करके ये कह चुकी है कि यकम रमज़ान से मस्जिद अल हराम में नमाज और उम्रे के इजाज़तनामे सिर्फ कोरोना से पाक लोगों को ही दिए जाएंगे। ये असूल कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें हासिल करने वाले या पहली खुराक पर 14 दिन गुजरने वाले लोगों पर लागू होगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इतवार की शाम चांद देखने की अपील। सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट ने इतवार की शाम रमज़ान का चांद देखने की अपील कर दी है। अदालत की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि जो भी रमज़ान का चांद देखेगा अपनी गवाही जो है वो रिकॉर्ड करवा सकता है। वेब न्यूज़ आजल के मुताबिक जुमे को अदालत उज़्मा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि उम्मुल कुरा कैलेंडर के मुताबिक शाबान का चांद 29 रजब को दिखाई नहीं दिया था, जिसकी वजह से सऊदी अरब में मौसम का गुबार आलूद होना बताया गया था। कुरा जो कैलेंडर है उसके मुताबिक तारीख का ऐलान किया गया। अदालत ने इस हवाले से मज़ीद कहा, इतवार को सऊदी अरब के तमाम इलाकों में रमज़ान का चांद देखने की अपील की जाती है। बग़ैर अलामात वाले मरीज़ 46% कोरोना के केसेस का बाइस। सऊदी अरब की वज़ारत सेहत ने कहा है कि अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस लगने के 46% केसेस मर्ज़ में मुब्तला ऐसे अफराद से मेल जोल की वजह से हो रहे हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि वो कोरोना का शिकार हो चुके हैं। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत सेहत ने कहा कि वबा की अलामतें ज़ाहिर न होने से वो लाइल्मी में एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं और अनजाने में उनके दोस्त रिश्तेदारों को वायरस लग जाता है। वज़ारत सेहत ने लोगों को हदायत की कि वो कोरोना वबा को फैलने से रोकने के लिए हिफाजती तदाबीर की सख्ती से पाबंदी करें, ख़ुसूसन हिफाजती मास्क पहनें, समाजी फासले का ख्याल रखें। ऐसा करने पर वो कोरोना से मुतासरा उन लोगों की जानिब से बीमारी मुंतकिल होने से बचे रहेंगे जिन्हें खुद बीमारी लाहिक होने का इल्म नहीं होता।
سعودی عرب میں جمعے کو دوسرے دن بھی کورونا کے وہ کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ سائبر سیکیورٹی کا واٹس ایپ میں خامی پر نوٹس جاری۔ سائبر سیکیورٹی کے قومی مرکز نے واٹس ایپ میں خامیوں کے خطرات کے بارے میں ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق سائبر سیکیورٹی کے قومی مرکز نے کہا کہ واٹس ایپ نے واٹس ایپ فار اینڈرائڈ، واٹس ایپ بزنس فار اینڈرائڈ، واٹس ایپ بزنس فار آئی فون جو iOS ہے اس میں خلل دور کرنے کے لیے جو اپڈیٹ کی ہے وہ بے حد خطرناک ہے۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ خطرے کا گراف بہت بڑا ہوا ہے، ہیکر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور آؤٹ آف باؤنڈز رائٹ میں ترمیم کر سکتا ہے، جبکہ ہیکر حساس معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ غیر ملکی کن 2 صورتوں میں کفیل سے مصالحت کر سکتا ہے؟ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہے۔ انفو ٹی وی کے سامعین کی جانب سے اپنی مشکلات اور مسائل کے حوالے سے مزید سوالات بھیجے گئے ہیں۔ ایک غیر ملکی کارکن نے وزارت افرادی قوت کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر سوال کیا کہ اس کے کفیل نے اسے وہ پچھلے 7 جولائی سے 2020 سے تنخواہ نہیں دی۔ اقامہ ختم ہو چکا ہے، کفیل نے تجدید بھی نہیں کروائی، حقوق طلب کرتے کرتے تھک گیا ہوں۔ اقامے کی تجدید بھی درخواست دی ہے تو وہ بھی نہیں کر رہا، اب بتائیں میں کیا کروں۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود کا جواب میں کہنا تھا کہ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی ملازم 2 صورتوں میں کفیل کے ساتھ مصالحت کر سکتا ہے۔ بیان میں کہا گیا اصولی طور پر غیر ملکی ملازم حقوق دینے سے انکار یا اقامے کی تجدید نہ کرانے کی صورت میں لیبر آفس کے ذریعے دوستانہ ماحول میں کفیل سے مصالحت کر سکتا ہے۔ یہ کوشش ناکام ہونے کی صورت میں اسے قانونی دعویٰ پیش کرنے کا حق حاصل ہے۔ تفصیلات کے لیے وزارت افرادی قوت کی ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں۔ شاہد علی دریافت کرتے ہیں کہ نقل کفالہ کا طریقہ کار کیا ہے۔ جس نئے شخص کی کفالت میں آپ جانا چاہتے ہیں وہ ابشر اکاؤنٹ سے آپ کے موجودہ کفیل کو طلب ڈیمانڈ ارسال کرے، جسے سابق کفیل منظور کرنے کے بعد جوازات میں مقررہ فیس ادا کی جائے گی، جس کے بعد کفالت تبدیل ہو جائے گی۔ کفالت تبدیلی کے لیے سابق کفیل کی منظوری لازمی ہے، تاہم اگر سابق کفیل تنخواہ ادا نہیں کرتا اور اقامے کی تجدید میں بھی تاخیر کرتا ہے تو اس صورت میں لیبر آفس میں شکایت درج کرائی جا سکتی ہے۔ ابھی آپ جانتے ہیں کہ نئے قانون کے مطابق آپ کا معاہدہ مدت ہی سب سے اہم ہے۔ اگر ملازم آپ نقل کفالت چاہتے ہیں تو یا تو آپ کو جو اپنا ایگریمنٹ ہے وہ پورا کرنا ہوگا، ایگریمنٹ کے بعد آپ نقل کفالہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایگریمنٹ ختم ہونے سے پہلے نقل کفالہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایگریمنٹ کے اندر جو آپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے اس کو پورا کرنا ہوگا۔ ثناء اللہ پوچھتے ہیں کہ میرا اقامہ ختم ہوئے 3 سال ہو گئے، کفیل چھٹی بھی نہیں لگا رہا، پاکستان جانا چاہتا ہوں، کیسے جا سکتا ہوں؟ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے اقامہ قوانین کے تحت عاجز کفیل اس بات کا پابند ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کی ذمہ داری پوری کرے، جس میں کارکنوں کو وقت پر سیلری دینا، ان کو میڈیکل دینا، ان کو رہائش، اقامہ کی تجدید، خروج عہدہ اور خروج نہائی کی فراہمی وغیرہ کرنا شامل ہے۔ موجودہ قوانین کے تحت کفیل کی مرضی کے بغیر خروج نہائی آپ خود سے بھی لگا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کا اقامہ ویلڈ ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ ابھی کفیل بھی آپ کا خروج لگا سکتا ہے نئے قانون کے مطابق۔ اور اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کفیل سے کہہ کر اقامہ تجدید کرائیں، اس کے بعد آپ یا خود سے خروج نہائی لگائیں اور یا کفیل سے آپ خروج نہائی لگوا سکتے ہیں۔ اگر کفیل اقامہ کی تجدید اور خروج نہائی بھی نہ لگائے تو مکتوب العمل میں کیس جمع کرائیں۔ سفارت خانے یا قونصلیٹ کا ویلفیئر سیکشن اس سلسلے میں آپ کی قانونی مدد کر سکتا ہے۔ اقامہ قوانین کے حساب سے بات کرتے ہیں کہ گھریلو ڈرائیور جو ہوتے ہیں انفرادی کیٹیگری کے لوگ آتے ہیں۔ گھریلو ڈرائیور، ملازمہ، چوکیدار، مزارع، ذاتی ٹیوٹر، نرس وغیرہ ایسے افراد انڈیویجول ویزے پر ہوتے ہیں۔ ان کے نقل کفالے کے حوالے سے جو قانون ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ وہ جو وزارت افرادی قوت ہے، جس کا پرانا نام وزارت محنت ہوتا تھا، اس کے تحت نہیں آتے، اس لیے گھریلو ملازمین کی اقامہ فیس بھی کم ہوتی ہے۔ گھریلو ملازمین کے لیے قوانین مختلف ہوتے ہیں۔ بڑھتے ہیں کچھ اسپیشل فلائٹس کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں انٹرنیشنل فلائٹس کے حوالے سے کچھ مزید ابھی سرکاری سطح پر اعلان نہیں ہوا۔ انڈیا اور پاکستان میں کرونا کے کیسز کی جو شرح جا رہی ہے وہ بہت خطرناک حد تک ہے۔ تمام ملکوں نے پاکستان اور انڈیا پر پابندیاں لگانا شروع کر دی ہیں۔ UK نے پاکستان پر پابندی لگائی ہے تو نیوزی لینڈ نے انڈیا پر پابندی لگا دی ہے۔ انڈیا میں بھی 1,00,000-1.5 کے قریب کیسز آ رہے ہیں، پاکستان میں بھی کیسز وہ حد اس سے اوپر جا رہے ہیں۔ تو ابھی فلائٹس کی بحالی کے حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل وقت ہوگا۔ جیسے ہی سرکاری سطح پر کوئی اعلان ہوگا اس کے بارے میں جو بھی اپڈیٹ آتی ہے آپ کو بتائیں گے۔ عمان کے لیے بھی عمان کے راستے سعودی عرب آنے کا راستہ بھی بند ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی بحرین کے راستے اور دوسرے ملکوں کے راستے جہاں سے پابندی نہیں ہے وہاں سے ابھی بھی آ سکتے ہیں، لیکن ابھی صورتحال کافی زیادہ چینج ہوتی جا رہی ہے۔
آپ کو بتاتے ہیں آج وندے بھارت مشن کے تحت دلی کے لیے 4 فلائٹ جائیں گی، 2 ریاض سے 2 دمام سے جائیں گی اور 1 گو ایئر کی انڈیا کی اور 1 گو ایئر کی فلائٹ ہوگی۔ اور اس کے علاوہ کنور کے لیے ریاض سے IX-1722 ایئر انڈیا ایکسپریس کی فلائٹ جائے گی، IX-1322 کوزیکوڈ کے لیے ریاض سے جائے گی۔ اس کے علاوہ لکھنؤ کے لیے 2 فلائٹ جائیں گی، G8606 گو ایئر کی لکھنؤ کے لیے ریاض سے اور 6E9441 دمام سے لکھنؤ کے لیے انڈیگو کی، سیسمی 966 ریاض سے ممبئی سعودی اور اس کے علاوہ IX-1582 دمام سے تروندرم کے لیے جائے گی ایئر انڈیا ایکسپریس کی فلائٹ۔ آج جدہ سے اسلام آباد کے لیے پہلی فلائٹ جائے گی PA2733 ایئر بلو کی، PA2755 ریاض سے اسلام آباد ایئر بلو اور PK9246 دمام سے اسلام آباد PIA، PK9242 دمام سے کراچی PIA اور PK9760 جدہ سے لاہور کے لیے PIA کی فلائٹ ہوگی۔ اس کے علاوہ PA4711 جدہ سے لاہور ایئر بلو، PK9726 ریاض سے لاہور PIA، PA6711 جدہ سے پشاور ایئر بلو اور SV792 ریاض سے پشاور سعودی عربین ایئر لائن کی فلائٹ جائے گی۔ بات کرتے ہیں کچھ کورونا کے کیسز کی، تو کورونا کے کیسز پھر سے 900 سے زیادہ سامنے آئے ہیں۔ سعودی عرب میں جمعے کو دوسرے دن بھی کورونا کے نئے کیسز 900 سے زیادہ سامنے آئے ہیں اور ایکٹیو کیسز 7000 سے بڑھ گئے ہیں۔ یاد رہے سعودی عرب میں کورونا کے یومیہ نئے کیسز 100 سے بھی کم آ رہے تھے۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ جمعے کو گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 904 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 540 افراد وائرس سے صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے مزید 9 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 6737 ہو گئی ہے۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد 7823 ہو گئی ہے، جن میں سے 898 مریضوں کی حالت نازک ہے۔ سب سے زیادہ مریض ریاض ریجن میں سامنے آئے، جن کی تعداد 401 ہے۔ سعودی وزارت ثقافت نے 2020 کے دوران سعودی عرب کا ثقافتی منظرنامہ کے نام سے عنوان سے ایک نئی رپورٹ جاری کی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا گزشتہ سال کورونا وبا کے باوجود سعودی عرب میں سینما کے 66 لاکھ ٹکٹ فروخت ہوئے۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقررہ حفاظتی اقدامات اور سینما گھروں میں سیٹوں کی تعداد کم کیے جانے کے باوجود زیادہ ٹکٹ فروخت ہوئے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق وزارت ثقافت کا کہنا ہے کہ یہ اعداد و شمار سمعی اور بصری ابلاغ کے سرکاری ادارے نے جاری کیے ہیں۔ سیاحت کے لیے سعودی عرب آ کر سوچ بدل گئی۔ کولمبیا کے ایک خاندان نے 2 احباب سے تعریفیں سن کر العلا اور جبل الفیل کی سیاحت کے لیے ہزاروں میل دور کا سفر طے کیا۔ المدینہ اخبار کے مطابق کولمبیا کے خاندان کے سربراہ ہوسے کارلوس کا کہنا ہے کہ العلا کے تاریخی مقامات کے حسن اور اہمیت کے بارے میں دوستوں سے اتنا کچھ سنا کہ ہزاروں سال پرانے ان مقامات کا دورہ کرنے کا ارادہ بنا لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ سعودی عرب آنے پر آمادہ نہیں تھے، بس اپنے شوہر کی خاطر چلی آئیں، تاہم یہاں آ کر ان کی سوچ بدل گئی ہے۔ یہاں کے الفیل پہاڑوں اور تاریخی مقامات کو دیکھ کر محسوس کیا کہ اگر سعودی عرب نہ آتی تو اچھا نہ ہوتا۔ ان سے کہنا تھا کہ بہت ہی اچھا لگا، یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں۔ سعودی عرب ایسا ملک ہے جس کی سیر ہر ایک کو کرنی چاہیے۔ سنیپ چیٹ کی مزید 13 شخصیات کے خلاف کیسز درج۔ کورونا SOPs کی خلاف ورزی کرنے اور تجارتی مراکز کے اشتہارات بنانے پر سنیپ چیٹ کی مزید 13 معروف شخصیات کے خلاف کیسز درج کر لیے گئے۔ وزارت تجارت نے کورونا خلاف ورزیوں پر کارروائیاں جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ویب نیوز سبق کے مطابق اب تک سنیپ چیٹ کی معروف شخصیات کی تعداد 20 ہو چکی ہے، جن پر کورونا SOPs کی خلاف ورزی درج کی گئی ہے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر تجارتی مراکز کے لیے اشتہاری مہم کی، جس سے ان مارکیٹوں میں لوگوں کا غیر معمولی رش کے سبب کورونا سے بچاؤ کے لیے مقررہ سماجی فاصلے کے اصول پر عمل کرنا ممکن نہیں رہا۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔